जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है? प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? और जितने भी नाज़रीन मुझे सुनने वाले हैं सब खैर वाफियत से होंगे, उम्मीद है। अच्छा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंसान से मुतल्लिक कि इंसान कहाँ से आया है, क्या इस ज़िंदगी से कबल उसकी कोई ज़िंदगी थी, इस दुनिया में उसका आने का मकसद क्या है, और उसके बाद यहाँ से जब वो जाएगा, रुखसत होगा, तो क्या उसके बाद कोई ज़िंदगी है, इंसान जिंदा रहेगा तो वो कैसे रहेगा। ये तमाम वो फलसफियाना सवाल हैं कि जो हर इंसान और ख़ास तौर पर बच्चों के जहन में पनपते हैं। इससे मुतल्लिक चंद और सवालात हैं। फॉर एग्जांपल, एक तालिब इल्म पूछता है कि सर ये बताएं कि जब इस दुनिया से पहले क्या था। अच्छा, फिर वो ये चलता चलता आगे कहाँ तक चलता है। अच्छा, जब अल्लाह अकेला था तो क्या था फिर, मतलब अल्लाह से पहले क्या था, अल्लाह क्या था, मतलब कैसे वजूद में। ये वो सवालात हैं कि जिसकी फ़लसफ़े में इजाज़त हो सकती है, फ़लसफ़े में ये लोग सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन दीन इस्लाम के अंदर इसकी इजाज़त नहीं है। और अहादीस मुबारक से पता चलता है कि अगर ऐसा सवाल किसी के ज़हन में आए तो फ़ौरन से पहले वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ ले। अच्छा, अब ये देखते हैं कि इंसान क्या इस जिंदगी से कबल भी कोई जिंदगी थी। तो इसका जवाब जनाबे वाला कुरान मजीद हमें खुद देता है, अलस्तु बिरब्बिकुम। और इससे पहले वाइदा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबी, और जब हमने मीसाक वाले दिन वादा लिया अंबिया से, उस वक़्त दर हकीकत अरवा की कैटेगरी अल्लाह तबारक तआला ने डिफाइन कर दी थी। यानी कि हम जितने भी लोग थे वो मार्ज़ वजूद में आ चुके थे। कोई अच्छा था, कोई बुरा था, कोई वली अल्लाह था, कोई नेक था, कोई नबी था, तमाम की तमाम अरवा मौजूद वहाँ पर थी। हम सब भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अभी हमें याद नहीं है। तो अल्लाह तबारक ताला ने हमसे सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो तमाम इंसानियत ने, जितनी भी अरवा थी, सब ने कहा कालू बला, बेशक तू हमारा रब है। अच्छा जी, अब ये देखें, यहाँ पर तमाम लोगों ने वादा कर लिया कि हम जनाबे वाला आपको मानते हैं, आप अल्लाह हैं। और उसके बाद जब दुनिया में आए तो दुनिया में आके इनका रुख ही बदल गया। दुनिया में आके लोग सवाल करने लग पड़े कि अल्लाह क्या है और दीन क्या है, हर चीज़ मादियत है। ये इंसान मुकर गया। अच्छा, अब दूसरा जो फलसफियाना सोच है वो कहते हैं कि इंसान जो है ना वो एक ढांचा है और दुनिया के अंदर ताकतवर तरीन चीज़ इंसान ही है। और वो ताकतवर तरीन चीज किस तरह है कि दुनिया के अंदर वो कहते हैं जी, अगर देखा जाए तो दो तीन और मखलूकात भी रहती हैं, हैवानात हैं, जिन्नात हैं, और दूसरी भी नबातात भी हैं। इंसान ने इन तमाम के तमाम मखलूकात को कंट्रोल में करके ये साबित कर दिया है कि वो दुनिया की वाहिद पावरफुल ताकत है। अच्छा, दूसरा इसी के मद्दे मुकाबले में नजरिया, वो कहते हैं नहीं जनाब, ये नजरिया गलत है। दर हकीकत इंसान दुनिया की पस्त तरीन, हकीर तरीन और बेबस मखलूक है। ये पैदा ही गुलाम होता है, जिंदगी भी गुलामों की सी गुजारता है, और उसके बाद फिर मर भी गुलामों की तरह जाता है और उसको दफना दिया जाता है। इसके बाद में कोई खास तकरीब नहीं की जाती। लेकिन कुरान मजीद ने यहाँ पर दखल अंदाजी की और कुरान मजीद ने इन दोनों नजरियात को बातिल करार दिया, छोड़ दिया और इनका रद्द किया। और फिर अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने तो इंसान को अहसन तकवीम पे पैदा किया है, हमने तो इंसान को बाकी तमाम मखलूकात से अशरफ पैदा किया है। इंसान वही मखलूक है जो तमाम दूसरी मखलूकात से अशरफ है। अच्छा, मेरा एक ये सवाल है, यहाँ पर ये देखिए नजरिया किस तरह बातिल होता है। अल्लाह तबारक, अगर हमारे घर में कोई आ जाए और कोई शख्स आपसे कहे कि मेरी आप उससे पूछिए जी मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ या बनाती हूँ, तो आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ। तो वो आपसे कहे कि जी आप मेरे लिए खाना बनाएं और खाना बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जो शख्स आया मेहमान, आप उसके लिए ऐसे ऐसे बस कोई मिर्ची वगैरह डाल के बस गंदा मंदा से बना के दे देंगे, बल्कि आपकी कोशिश होगी कि आप उसको बेहतरीन सालन बना के दें, अपनी बेस्ट एफर्ट पुट करें उसके अंदर। इसी तरह अगर कोई डिजाइनर है, लाइक डिजाइन वगैरह बनाता है, और वो कहते हैं यार मेरा नाम डिजाइन कर दें, तो अब वो शख्स उसके लिए जाहिर बात है, और दूसरा उसके सामने शख्स बैठा वो कहेगा कि इसके लिए आप डिजाइन करोगे, तो वो कहेगा हाँ, तो आप बेस्ट एफर्ट बनाओगे ताकि उसको भी उसका जवाब मिल सके। इसी तरह अल्लाह तबारक ताला ने जब इंसान की तख्लीक की तो उस वक्त मलाइका मौजूद थे, उस वक्त जिन्नात भी मौजूद थे।
تو اللہ و تبارک تعالیٰ نے ملائکہ سے یہ کہا کہ میں زمین کے اوپر، آپ دیکھیں اللہ نے خوشنودی کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ ہمیں بنایا، تو آپ دیکھیں تمام مخلوقات سے ہمیں افضل بھی رکھا گیا، اور یہ انسان تبھی افضل ہوگا جب وہ کما حقہ تمام کے تمام اصول و ضوابط کو مکمل کرے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ جناب میں تو بس کبھی کبھار ایک آدھی نماز پڑھ لیتا ہوں، میں اللہ کے ولیوں کو مانتا ہوں، بزرگوں کو مانتا ہوں، نبیوں کو مانتا ہوں، تو میرا آخرت پہ بھی ایمان ہے، تو میرا بھائی یہ کافی نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں آنے کا آپ کا مقصد مکمل نہیں ہوگا۔ اچھا، اب ہم یہ صرف میں نے ایک پہلو بتایا کہ ان نظریات کا باطل اللہ نے کیسے کیا، کہ انسان کو نہ تو بالکل مکمل پاورفل بنایا گیا، نہ ہی مکمل ناقص بنایا گیا، بلکہ درمیانی سطح پر رکھ کے بنایا گیا، اختیار ہے بھی اور اختیار نہیں بھی ہے۔ اب جب انسان کو دنیا میں بھیجا گیا، دنیا میں بھیج کے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک مقصد متعین کیا۔ دیکھیں کوئی بھی شخص ہے وہ کسی سوار کو بھیجتا ہے اگر کہیں کہ جی آپ فلاں جگہ جائیں، تو ظاہری بات ہے اس کو ایک ایم دے گا نا، ایک مقصد دے گا کہ آپ نے جانا ہے فلاں شخص سے ملنا ہے، اور فلاں شخص سے مل کے اس سے یہ کام ہوگا، اس رستے سے آپ نے جانا، اور پھر آپ نے واپس آ کے مجھے خبر دینی ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص دوسرے کو کہے جی یہ لے پیسے اور آپ چلے جائیں، تو وہ آپ سے پوچھے گا کہاں جاؤں، آپ کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا، اچھا کس سے ملنا ہے مجھے تو نہیں پتا، کیا کرنا ہے مجھے تو نہیں پتا، تو یہ نہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ و تبارک تعالیٰ نے جب انسان کو روئے زمین پر بھیجا تو اس کے چند مقاصد طے کیے کہ آپ نے دنیا میں جانا ہے، آپ کی امور یہ ہیں، آپ نے ان کاموں کو سر انجام دینا اور ایک اچھا اور احسن معاشرہ قیام میں لے کر آنا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلے اللہ و تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں ہمارے بھیجنے کا مقصد بتا دیا، اور وہ خود اللہ و تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اچھا، یہاں پر ایک چھوٹی سی کنفیوژن بچوں کو جو آتی ہے کہ سر آپ ہمیں نہیں بات سمجھ میں آتی کہ ایک شخص جو ہے وہ سارا دن عبادت ہی کرتا رہے اور اس کو کوئی کام نہیں، ہمارے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، کھانے کا کوئی انتظام کرنا ہوتا ہے، روزی روٹی کمانی ہوتی ہے، بالکل درست ہے۔ اللہ و تبارک تعالیٰ بھی انسان سے یہی چاہتا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ انسان سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ سارا دن مصلی کے اوپر ہی بیٹھا رہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، خاتون نماز پڑھے جا رہی تھی، صحابی نے ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو متوجہ کیا اور عرض کیا رسول اللہ دیکھیں کہ یہ بہت عبادت گزار ہے، آپ بلکہ اس کے اوپر برہم ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ و تبارک تعالیٰ ثواب دیتا دیتا نہیں تھکتا، تم عبادت کرتے کرتے تھک جاؤ گے، لہٰذا اتنی عبادت انسان کو کرنی چاہیے جتنی اس کی سخت ہے۔ اب ایک شخص جناب والا 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اب ایک دوسرا اس کے مد مقابل میں شخص جائے اور مسجد میں جا کے 100 نفل نیت کر کے شروع ہو جائے تو اس بیچارے کا کیا حال ہوگا، گھٹنے بھی اس کے ختم ہو جائیں گے، اٹھ بیٹھ کے کمزور ہو جائے گا، گر جائے گا وہ۔ اور ایسا میں نے دیکھا ہے شب برات شب معراج کے اوپر جو ہیں وہ پتہ نہیں کہاں سے روایتیں پڑھ لیتے ہیں، 1000 نفل پڑھے ہیں، 50 نفل پڑھے ہیں، اور پھر پڑھ کے صبح ان کی حالت نہیں ہوتی، نہ فجر پہ اٹھتے ہیں، نہ پھر پورا ہفتہ ان کی جو ہے نا وہ ٹانگیں بھی درد ہوتی رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا انسان سے یہ مقصود قطعاً نہیں ہے۔ مقصود کیا ہے ہم سے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ اپنی زندگی میں عبادت جو ہے ایک دن میں کتنی کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں نے الحمدللہ زندگی میں جب سے اسلام قبول کیا ہے تو میرا شب و روز صبح اور شام میری عبادت میں گزرتی ہے۔ انہوں نے کہا عمر ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ ظاہری بات ہے سپہ سالار ہیں اور آپ اقوام جو آتے ہیں مجاہدین آتے ہیں ان کو بھی آپ تیار کرتے ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں ممکن؟ میں اپنا کوئی بھی کام اللہ و تبارک تعالیٰ کی خوشنودی کے، اس کے حکم کے خلاف نہیں کرتا، میں اپنے دن کا کوئی بھی ایک کام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مخالف نہیں کرتا، تو یہی تو عبادت ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا اور ان کے احکامات کے اوپر چلنا، یہی تو عبادت ہے۔ تو در حقیقت 2 قسم کی عبادات ہیں، ایک عبادت آپ کی جسمانی ہے جس میں آپ کی ایفرٹ لگتی ہے، جس میں آپ کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، جس میں رکوع ہے، سجود ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ دوسری عبادت کیا ہے کہ معاشرے کے اندر آپ چلیں، اچھے سلوک کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، لوگوں کے ساتھ لین دین اچھا کریں، لوگوں کے ساتھ معاملات جو کرنے ہیں اس میں ملاوٹ نہ کریں، کمی بیشی نہ کریں، اور وزن میں آپ کمی نہ کریں، یہ تمام یہ بھی عبادت ہے۔
پھر آگے چلیں، جب انسان دنیا میں آ گیا اور اس کا مقصد طے ہو گیا کہ اس نے ایک اچھے معاشرے کا قیام کرنا ہے، اس کے لیے سچ بولنا ہے، اچھے کام کرنے ہیں، اس کے لیے نماز کی پابندی بھی کرنی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ در حقیقت یہیں پہ ہمارا ایک مسئلہ آتا ہے کہ قرآن مجید ظاہری بات ہے اتنی بڑی کتاب ہے اور اتنے احکامات اس کے اندر درج ہیں، لیکن ہم بھی بس اس کو ثواب سمجھتے ہیں، عربی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور کبھی کوشش کی ہی نہیں ہم نے اردو سے پڑھنے کی۔ اور میں اکثر طلباء سے کہتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں اس کو، آپ کے تقریباً 100% جو آپ کے ذہن میں اختلافات ہوں گے کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، فلاں علامہ صاحب ایسے کہتے ہیں، فلاں ایسے کہتے ہیں، جب آپ قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام اختلافات اور تمام آپ کے اندر جو ذہن میں خرافات بن رہی ہوتی ہیں، شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، وہ تمام ختم ہو جائیں گے۔ اب تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں آ گیا، اس سے پہلے ٹھیک ہے اس کی زندگی تھی، اور ہم نے جس طرح الستو بربکم قالوا بلی، اس کا مطلب وہاں پہ ارواح موجود تھی، اور اس میں روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 1 سے 2 صحابہ یہ بھی جانتے تھے کہ جب وہ اللہ نے ہم سے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا، تو وہ ہمیں یاد ہے کہ نہیں یاد؟ وہ کہتے تھے ہمیں یاد ہے، لیکن اب دیکھیں مجھے یاد نہیں ہے، آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ اللہ نے ہم سے کب کہا تھا الستو بربکم، ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے، لہٰذا اس طرح کی روایات ملتی ہیں۔ اب تیسرا کیا ہے جی، انسان نے اس دنیا میں رہ کر آخرکار اس کی وجہ کیا ہے، اس کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اچھا دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ اسی کا جو ہے وہ جواب دیتا ہے 29ویں پارے میں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، موت اور حیات اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ انسان کا اس دنیا سے رشتہ توڑنے کا نام موت ہے۔ در حقیقت موت آپ کو اس دنیا سے الگ کرتی ہے اور اس دنیا میں آپ کو داخل کرتی ہے، اور یہ گیٹ وے ہے، یہ گزرنے کا ایک راستہ ہے۔ اگر آپ موت سے نہیں گزرتے تو آپ پھر ابدی زندگی میں نہیں جا سکتے، آپ پھر یہ ایک مجازی زندگی یا مختصر زندگی، یا جس کو آپ کہہ لیں کہ ایک ختم ہو جانے فانی زندگی ہے، آپ اسی میں رہیں گے۔ لیکن اگر موت آ گئی ہے، اور اس کو آنا ہی تھا کہ انسان اپنی حد کمال کو پہنچ سکے، وہ دکھا سکے کہ میں نے یہ پرفارم کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایگزام ہال میں اگر آپ جائیں اور ایگزام ہو رہا ہو تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ایسا ہوگا کہ 3 گھنٹے کا ٹائم ہے، لیکن ٹیچر کہ نہیں جناب آج آپ سارا دن پیپر کریں آرام سے بیٹھ کے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے سر میرا پیپر ختم ہو گیا ہے، اب ٹائم مقرر اختتام ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو انسان خود بھی بیزار ہو جائے گا۔ اگر ایک مثال ہے، مان لیں ایک بندہ جو ہے جس نے 900 سال زندگی گزاری، یا جس نے اس دنیا میں 1000 سال گزاری ہو، تو ایک دن اس کو بھی آئی ہے، اور جو یہاں پر 50 سال زندگی گزارتا ہے، 30 سال گزارتا ہے، 40 سال گزارتا ہے، موت اس کو بھی آنی ہے۔ تو اس سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور اس سے 900 سال کے متعلق سوال کیا جائے۔ میرا خیال ہے جو اللہ و تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ حکمت کا پہلو جو 40 سال یا 60 سال کی عمر ہماری رکھی ہے، اس سے بڑھ کے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ آپ اندازہ لگائیں اگر ہم 900 سال جیتے تو 900 سال کا حساب دینا پڑنا تھا، اور اب چونکہ ہم 50-60 سال جی رہے ہیں تو 50-60 سال پھر بھی ٹھیک ہیں، لیکن آپ دیکھیں 50-60 سال میں بھی ہمارے کوئی ایسا کارنامہ نہیں ہم نے سر انجام دیا کہ جو اللہ و تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ الغرض جناب انسان آ گیا اور موت اس کے لیے پیدا کر گئی۔ اب موت کیا ہے جناب؟ موت ذہن میں رکھیں ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا انکار آج تک دنیا میں کوئی نہیں کر سکا۔ آج جناب تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھ لیں، انبیاء سے لے کے اصحاب تک، اصحاب سے لے کے حواریین تک، حواریین سے لے کر اولیاء تک، بزرگان دین تک، ائمہ تک، چلیں آپ یہ سلسلہ بھی چھوڑیں، آپ ارسطو سے شروع ہو جائیں، افلاطون سے شروع ہو جائیں، نپولین سے شروع ہو جائیں، ہٹلر سے شروع ہو جائیں، فرعون سے شروع ہو جائیں، آپ کہیں سے بھی سلسلے کی کڑی شروع کریں، آپ کو کوئی ایک ایسا شخص نہیں ملے گا جو موت کا انکاری ہوگا۔ ایون دو کہ آپ آؤٹ آف کنٹری میں چلے جائیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ جن کے نزدیک خدا کا کوئی تصور نہیں ہے، جن کے نزدیک اللہ کا کوئی تصور نہیں ہے، جن کے نزدیک کوئی جنت دوزخ کا تصور نہیں، وہ بھی موت کو مانتے ہیں۔ اور ایون دو کہ آپ تو یورپ میں باقاعدہ اس کو جو ہے وہ موت کی دیوی، یعنی کہ اس کو دیوی کا نام دے دیا گیا کہ یہ وہ دنیا میں ایسی طاقت ہے کہ جس کو کوئی مات نہیں دے سکتا، یہ ہر ایک کو مات دے دیتی ہے، یہ ہر ایک کے اوپر غالب آ جاتی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتی ہے موت بنائی کیوں ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہی ہے، اور دنیا میں بھیجنے کے بعد ہمارے یہاں پہ دل بھی لگا دیا،
اچھے اچھے باغات، اچھے اچھے جو ہیں وہ پارک، اچھی اچھی چیزیں، پھل اور یہ پودے درخت وغیرہ، اتنی چیزیں رکھ کے اللہ نے ہمارا دل بھی لگا دیا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ میں یہاں سے کیوں لے کے جانا چاہتا ہے؟ تو پھر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ تم میں سے کس نے ویل پرفارم کیا ہے، کس نے میرے احکامات کی پابندی کی ہے. تو انسان کا تیسرا مقصد جو دنیا میں آنے کا ہے، اس کے اعمال چیک کیے جائیں گے. پہلے اس کے بھیجے جانے کا مقصد یہ کہ جو وعدہ لیا تھا کیا وہ یاد ہے کہ نہیں یاد. الستو بربکم قالوا بلی ولا. پھر دنیا میں جو بھیجا گیا وہ عبادات کے لیے بھیجا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس میں سے دیکھنا یہ ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر اچھا سلوک، اچھا حسن، اچھا چلنا، اچھا پھرنا، یہ کس نے کیا؟ مال کی برابری فروخت، مال میں کوئی نقص نہ ہو، یہ وہ تمام چیزیں. پھر یہاں سے رخصتی کا جب وقت آئے گا تو موت نامی چیزیں ہمیں ملنا پڑے گا. تو اس کو کیوں پیدا کیا گیا؟ اس کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ ہمارے نام اعمال چیک کیے جا سکے. اچھا بالفرض مان لیا جائے اگر جی ایک گروہ ہے ہمارے پاکستان میں بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جنت دوزخ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. میرا سوال ان سے یہ ہے کہ مان لیتے ہیں ہم جنت دوزخ کوئی چیز نہیں ہے، پھر تو دنیا کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے. آپ کو پھر کیا سزا ملے گی؟ کیا ملے گی؟ جزا ملے گی. مطلب میرے نزدیک یہ تصور ہے ہی نہیں کہ مجھے جہنم میں پھینکا جائے گا اگر میں برائی کروں گا. تو پھر تو میں صبح اٹھتا ہوں، ایک لوگوں کو مارنا دھاڑنا شروع کر دیتا ہوں. لوگوں کی کسی گاڑی کھڑی ہوگی تو شیشہ توڑ کے وہ گاڑی ہتھیا لوں گا. ہوگا تو میں بدماشی کروں گا اس کے ساتھ. ہوگا تو میں چلتے چلتے کسی کے سامان کھینچ لوں گا، کسی کے ساتھ چھیڑا چھیڑی کر دوں گا. کیوں؟ مجھے تو پتہ ہے. دیکھیں جب آپ کو پتہ ہے، ابھی چلیں اس کی بھی بڑی تازہ مثال آپ کو میں دے دیتا ہوں. لاہور کے اندر میرا خیال ہے بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں کہ جو اشارے کے اوپر رکتے تھے. کوئی بھی نہیں رکتا تھا، ہر کوئی اشارہ کراس کر جاتا تھا. کیوں؟ ان کو پتا تھا میں پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے، کسی نے پکڑنا ہی نہیں ہے، کسی نے پوچھنا. تو لا قانونیت تھی، ہر شخص اپنی مرضی سے آ رہا تھا جا رہا تھا. لیکن جب سے پولیس نے کی ہے سختی، کیا کیا؟ کیمرے تک لگا دیے، وارڈنز بھی کھڑے ہو گئے. اب ساری دنیا جناب ایسے کھڑی ہوتی ہے کہ جیسے وہ آپ کسی دربار میں جائے نا تو لنگر لینے کے لیے لائن میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ایسے خوبصورتی سے لائن بنا کے کھڑے ہوتے ہیں. تو دیکھیں جب لا قانونیت ہوگی تو پھر تو انسان کچھ بھی کرے گا. اور جب انسان کے ذہن میں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ اس نے مرنا ہے، اس کے بعد کوئی سوال ہوگا، کوئی جواب ہوگا، پرسش ہوگی، تو پھر تو انسان کچھ بھی کرے. لہٰذا یہ تصور بھی غلط ہے، یہ نظریہ بھی بالکل غلط ہے. ہم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا جو ہم نے دنیا میں کیا ہے. اسی طرح پھر اسی کے سبب جنت اور دوزخ ہوگی. ایگزامینیشن ہال میں ٹیچر پیپر چیک کرتا ہے بچے کا، اس کا پیپر اچھا ہے وہ اس کو اچھے مارکس دیتا ہے، اوپر گڈ وغیرہ دے دیتا ہے اور اس کو پاس کر دیتا ہے. ایک طالب علم نے کچھ نہیں لکھا، اس کو کراس کر دیتا ہے، اوپر فیل لکھ دیتا ہے اور اوپر سخت محنت کی ضرورت ہے اور ساتھ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. اسی طرح اللہ و تبارک تعالیٰ کے ہاں بھی یہ فیصلہ ہوگا کہ جس نے اعمال کیے ہیں اس کو جنت میں بھیجا جائے گا، اور جس نے اچھے اعمال نہیں کیے اس کو سزا کا وہ مستحق ہوگا، اس کو سزا ملے گی. تو یہ ضرورت ہے انسان کی. اگر ایسا نہ ہو، دنیا ہمیشہ رہے، تو بھی انسان تنگ آ جائے گا. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں انسان ہمیشہ ایک چیز، اب ایک ہی لباس اب نہیں پہن سکتے، ہم تھک جاتے ہیں، ہم چینج کرتے رہتے ہیں. اسی طرح ہماری طبیعت کے اندر جو فطرتی ایک چینج رکھا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے. ہمیں صرف سفید رنگ ہی پسند نہیں ہوتا، مختلف کلرز پسند کرتے ہیں. اسی طرح لوگ اپنی فطرت کو تبدیل کرتے رہتے ہیں. تو انسان کی 4 مقاصد ہیں جناب اس کے پیدا ہونے کا. ایک تو اس سے قبل زندگی تھی، اور وہ زندگی کیا تھی یہ ہم نے قرآن کی روح سے جانا. سیکنڈ نمبر پر انسان کا دنیا میں آ جانے کا، پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، اگر وہ نہ پیدا ہوتا تو کیا ہوتا، اور اگر وہ پیدا ہو گیا تو اس سے کرنا کیا ہے. تھرڈ نمبر پر موت نامی چیز سے ملاقات انسان کی کروائی جا رہی، آخرکار کیوں کروائی جا رہی، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے. اس کے بعد جو ہے جنت اور دوزخ کا تصور ہم نے، یعنی کہ 3 قسم کے جہان ہیں. عالم ارواح ہے، یہ آپ کا جہاں پہ عالم دنیا جہاں پر ہم موجود ہیں، اور ایک عالم برزخ ہے جہاں پر ہمارا حساب اور کتاب ہوگا. اور اس کے متعلق بہت زیادہ تفصیلات ہیں. میرا صرف 2 سے 4 نظریات تھے جن کو لوگوں سے میں نے سنا، اور میں چاہ رہا تھا ان کا قرآن مجید سے تفصیلی جواب دیا جائے. اور اس سے مزید قرآن مجید میں اللہ و تبارک تعالیٰ نے بہت ڈیٹیل سے ان معاملات کو ڈسکس کیا ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے اسپیشلی میں آج ویڈیو بنا رہا ہوں کہ جو تو طالب علم اسی فلسفیانہ سوچ رکھتے ہیں. دوسرا کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں طبقہ ایسا ہے کہ جو یہ سوچ رکھتا ہے.
کہ وہ مادیت پسند ہے، وہ کہتا ہے بس دنیا میں جو کچھ ہے بس ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا جنت اور یہ دوزخ فرشتے حوریں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے لیے اگر ایسا کوئی تصور نہیں ہے تو میری ان کے لیے یہ دعوت ہے کہ آپ تشریف لائیں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور خود مطالعہ کریں فرسٹ آف آل، تاکہ آپ کے بہت سارے اشکالات ایسے ہیں جو قرآن مجید انشاءاللہ تعالیٰ دور کر دے گا، آپ کے باطل نظریات کو بھی جو ہے وہ پارا پارا کر کے رکھ دے گا قرآن مجید، اور اس کے بعد آپ کو ایک نئی ہدایت کی روشنی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ امید ہے کہ طلباء کو آج کا لیکچر جو ہے وہ سوال جنہوں نے بچوں نے کیے تھے اس کا جواب مل گیا ہوگا۔ امید ہے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو سن کر مجھے سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔